5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है जो मुल्क के खिलाफ चल रहा है। Let's talk to each other. प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो उनको सजा उनके किए की जरूर मिलेगी। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। 9 मई साने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ आईनी हाथों से निमटा जाएगा। रियासत पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पुख्ता अज़्म का इजहार कर दिया है। ये इजहार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया है, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शुहदाए पाकिस्तान उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। सोशल मीडिया पर मुसलसल जारी प्रोपेगेंडा और रियासत मुखालिफ खबरों से मुतालिक भी फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास में वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए माशरती तफर्रका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। बिलखुसूस 9 मई साने से मुतालिक भी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने यह बावर करवा दिया है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौमे सिया साने 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। मजमूम मकासद के हसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार भी किया गया है कि अब वक्त आ चुका है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए। शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कि आईने पाकिस्तान के तहत हैं, जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इब्हाम पैदा करने की कोशिशों को आईनी हाथों से निमटा जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मुल्क की मजमूई सियासी और कानूनी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद माहिर कानून जहांगीर जदन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ताहिर खलील सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से सैयद मोहम्मद अली साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। अली साहब, सबसे पहले हमने देखा स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया, अब फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस। बहुत सख्त दो टोक वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया गया है। कितना सख्त और कितना इंपॉर्टेंट इस पैगाम को आप समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि ये एक हुकूमती और रियासती जो सोच और जो तर्ज़ अमल है उसका एक जामिया और मे बी उसकी 5th स्टेज है। पहली स्टेज में जिस तरह आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जो आला तरीन फोरम है जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत मिल के फ़ैसले करती है। फिर आप देखें उसके तहत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जो कि फ़ौज का पाकिस्तान आर्मी का आला तरीन इदारा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने कई अहम जगहों का दौरा किया जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिना और उसके बाद पेशावर भी गए। तो अब जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी सिग्निफिकेंस 3 एतबार से है। सिर्फ ये नहीं कि उसका जो टेक्स्ट और मतन क्या है बल्कि इसकी टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट को भी आपके हवाले से नाज़रीन से शेयर करना ज़रूरी है। देखें, फ़ौज जो है वो कौम से क्या तवक्को करती है, ये सिर्फ़ एक सरकारी इदारा नहीं है। हमारे वो जवान, हमारे वो भाई बहन जो कि तालीम हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं और हर वक्त
اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قومی سلامتی اور قوم کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ قوم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ ان کا احترام کریں، ان کی قربانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں جسمانی تو نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی جو سائیکالوجی ہے، اس کی جو نفسیات ہے، اس کے لیے یہ سب سے بڑا دھچکا تھا کہ ایک جماعت کے کارندے جو کہ سیاسی کارکن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کے GHQ پہ حملہ آور ہو جائیں، وہ جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، وہ شہداء کی جو یادگاریں ہیں اس کی بے حرمتی کے مرتکب ہوں۔ تو یہ جو شوق ہے آپ کو کور کمانڈر کانفرنس کے متن میں اور آج کی بھی جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی جو ٹون ہے اس میں وہ دکھ اور شوق نظر آتا ہے، اس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ صرف غصہ نہیں ہے، ایک غم کا پہلو بھی ہے کہ مطلب ہم ان کے لیے جانے دے رہے ہیں، کیا یہ مطلب ہمارے شہداء کو کے ساتھ ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ اگنور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو ریوائول ہوئی ہے ایک لہر کی، اس کے خلاف آپ سفارہ ہیں، روزانہ آپ شہادتیں دے رہے ہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوج کے ساتھ قوم، ریاستی ادارے اور لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس ٹائم آپ ان کی یعنی کہ جو شہداء کی دشالیاں ہیں ان کو عملی طور پہ کرنا شروع کر دیں، آپ GHQ پہ حملہ آور ہو جائیں، تو آپ شوق میں آ جائیں گے کہ جن کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں وہ خود ہی میرے گھر کو جلانے کے در پہ ہیں۔ تو یہ بہت ایکسیپشنل ہے، سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا بہت، فوج کی نفسیات کو جو لوگ جانتے ہیں سمجھیں۔ پہلی بات، اب اس میں ویری کوئکلی 4 بہت اہم پیغامات ہیں اس کے متن اور کانٹینٹ پہ آتے ہوئے، 4 اس کی آڈینسز ہیں۔ نمبر 1 آپ کی قوم کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کی قوم کے لیے اس میں 2 پیغام ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری فوج، اس کا تمام رینک اینڈ فائل، اس کے تمام کمانڈرز فوج کی قیادت پہ، آرمی چیف کے اوپر اپنی کمپلیٹ ٹرسٹ اور لائلٹی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں فوج کے ریٹائرڈ، سرونگ یا ان کے درمیان کوئی کنفیوژن یا کوئی اس طرح کے مسائل پیدا کرنے کے لیے، تو ان کے لیے یہ 2 ٹوک پیغام ہے کہ the entire فوج has one feeling, one sentiment and one conviction. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فوج اور قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا کی فوج، خاص طور پہ پاکستانی فوج، دنیا میں کسی بھی جنگ میں نہیں لڑ سکتی، خاص طور پہ جب آپ اپنی سرحدوں کے اندر لڑ رہے ہیں دہشت گردوں سے، جب تک کہ وہ عوام ان کے ساتھ کھڑی بھی نہ ہو۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ حکومت وقت کو ہے کہ چونکہ ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے شہداء اور ہمارے تنصیبات پہ ایک ایسے جتھے نے، ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جو کہ سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس کی ڈیو پروسیس ہو، اور کوئی بیرونی یا اندرونی دباؤ، فیک نیریٹو یا سیاسی دباؤ کے تحت یہ قانونی عمل نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایکسپیکٹیشن فوج کی ہے ہمارے حکومت وقت سے۔ اچھا، یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ اس پہ مزید ڈیٹیل میں بھی ہمیں اس پہ پوائنٹ پہ پوائنٹ بات کریں گے، چونکہ آپ نے حکومت وقت کی بات بھی کی ہے۔ طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب، بطور ریپرزینٹیٹو آف دا گورنمنٹ آف دا ٹائم، آپ کیسے سمجھ رہے ہیں یہ جو فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس کے بعد پریس ریلیز آئی ہے، اس میں واضح 2 ٹوک پیغام، اور جس طرح سے سید علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف حلقوں کو اور مختلف فورمز کو بھی یہ پیغامات دیے گئے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری پریس ریلیز کو؟ جی بہت شکریہ سید الحسن صاحب، اور جو ابھی علی محمد صاحب نے فرمایا ہے اور جو آپ نے انٹرو دیا ہے، اس میں جب آپ نے کہا کہ آئینی ہاتھوں سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آئینی ہاتھوں سے بلکہ آئینی ہاتھوں سے، دونوں سے اس کو سمیٹنا پڑے گا۔ اور ابھی جو بڑے بھائی ہمارے لیے محترم ہے جو فرما رہے تھے، دشمن کیا چاہتا ہے، میں پروفیشن ایک لائر ہوں، 96 میں پریکٹس کر رہا ہوں، دشمن کیا چاہتا ہے ہمیشہ کہ وہ کسی بھی ملک پہ حملہ کرے اور ان میں انریسٹ پیدا کر دے۔ ابھی اور بہت سارے آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ، وہ کہیں گے جی ہیومن رائٹس، میں ہیومن رائٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری جو اسپیشلٹی ہے جنیوا سوئٹزرلینڈ سے وہ ہیومن رائٹس میں لا میں اس کے ساتھ، لیکن کچھ ہیومن رانگز بھی ہوتے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، میں اور جنگ جو ہے ہمیشہ صرف فوج نہیں لڑتی، جنگ قومیں لڑتی ہیں، اور اگر قوموں کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا اور ان کو امپیونٹی مل جائے اور ان کو کہہ دیا جائے وہ لڑلے بن جائے، ان کا ریمانڈ نہ دیا جائے، ان کو تمام ایڈمیسیبل ایویڈنس آرٹیکل 164 قانون شہادت کا کہ یہ جو اپنا ویڈیو آڈیو جو ہے یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، اس کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے، اور اوپر سے میسج آئے جہاں سے بھی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے جوڈیشری بھی، لیکن اس ادارے کو بھی اس لیول پہ متنازع ڈسپیوٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمیشن کمانڈر کا جو اجلاس ہے
اس کے بعد بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ یہ ایک صرف پریس کانفرنس نہیں تھی یا ایک پریس ریلیز نہیں تھی، یہ ایک نوحہ بھی تھا. یہ ایک طرح سے بتایا گیا گورنمنٹ کو اور ہمیں بھی کہ اس میں کوئی بے گناہ جو ہے، جو پہلے ہم کر چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، وردی منسٹر لا منسٹر نے بھی کہا کہ کسی ایسے بندے کو سزا نہیں ملے گی جو اس میں ملوث نہیں ہے اور اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن کسی ایسے بندے کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا. اور وہ جو چھوڑ رہے ہیں، بے شک اور بھی ہمارے پاس فورم ہے، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں ایز اے پریکٹسنگ لائر بھی، کہ یہ ریسنٹ جو فیصلہ ہوا ہے کہ 7 لوگوں کے ڈائریکٹ میں آنے 161 کے ضابطہ فوجداری کے یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف، اس کے خلاف ان کی 42 ان کی 41 ٹیلی فون کالز ہے، پھر ان کی پریزنس ہے اور ان کو جو جناح ہاؤس ہے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کیریزمیٹک لیڈر تھے ان کا پاسپورٹ تک جلایا گیا ہے. اگر یہاں پہ آپ اپنی قوم کو بددل کر دیں گے تو پھر ہم کسی سے ہم نے کیا لڑنا ہے؟ ہم تو اندر میں آپس میں، وہ ایک بندہ گول کر رہا تھا فٹ بال کا تو اپنی طرف کیے جا رہا تھا، اس نے پوچھا اپنی طرف کیوں کر رہے ہو؟ کہتا جی دوسرے تو کرنے نہیں دے رہے. تو یہ بات ہے کہ ہم باقیوں کو تو روک لیں گے، انڈیا کو روکیں گے، سب کو روکیں گے، لیکن جس طرح سے پاکستان میں سرحد پار دشمنوں کو ظاہر روکا جا سکتا ہے. طاہر صاحب میں دوبارہ بھی آپ کے اس پوائنٹ پہ آؤں گا. عامر زیاد صاحب، کتنا ٹائملی اور کتنی امپورٹنٹ یہ پریس ریلیز ہے؟ یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ ایب نارمل ایک حرکت ہوئی تھی مئی کی 9 تاریخ کو، بڑی ایب نارمل چیز تھی، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پوری جو عوام تھے وہ سب دم بخود رہ گئے. اور یہ جو جس تشویش کا اظہار ابھی مجھ سے پہلے دوستوں نے کیا کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو یقیناً غصہ ہوگا، اس میں صدمہ بھی ہوگا کہ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. کیونکہ عموماً جو احتجاج ہوتا ہے، حکومت وقت کے خلاف غصہ نکالا جاتا ہے، وہ بالکل ایک جمہوری حق ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نکلے، لیکن اس میں گریز کیا جاتا ہے اس احتجاج میں بھی کہ آپ جو ہے توڑ پھوڑ نہ کریں، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. لیکن یہاں جو تھا غصے کا جو رخ تھا پی ٹی آئی کا، وہ کسی اور طرف چلا گیا. تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ جناب بزنس ایز یوزول ہو جائے گا 9 مئی کے واقعے کے بعد، تو وہ میرے خیال میں نادانی تھی. اور جس طرح سے آپ لوگوں نے بتایا کہ مرحلہ وار اس چیز کو پھر کہتے ہیں نا کہ پہلا تو کام اس دن میں سمجھتا ہوں جو کارنامہ کیا وہ یہ تھا کہ ڈسٹرین کا مظاہرہ کیا ہماری سیکورٹی فورسز نے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جناب بندوق لے کے چڑھ دوڑے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک میرے خیال میں وہ ایک صبر آزما دن ہوگا، صبر آزما لمحات ہوں گے، اور وہ ایک میچورٹی کا ثبوت دیا گیا. اس کے بعد یقیناً یہ بات کہ ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں جتنے بھی وہ ہیں، میرے خیال میں خود جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کو سزا ملے گی کہ جس نے جو اس کام میں ملوث ہوگا. کہیں پر کیونکہ ہماری یہاں کیونکہ سیاست بھی ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان محبت بھی بہت ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو رائیولری ہے بہت سخت ہے. تو اس میں اس بات کا اندیشہ لوگوں کو رہتا ہے کہ جناب کہیں ایکسس نہ ہو جائے، یعنی کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن جو لوگ نہیں ہیں ان کو مطلب ایک اور ظاہر ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح سے تحقیقات ہو رہی ہیں، شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، وہ پیش کیے جائیں گے، ٹھوس ہوں گے. کیونکہ کسی آدمی کا ٹھوس شواہد اور جنہیں جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی واضح کیا گیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شواہد جو آپ پیش کریں وہ بالکل کانکریٹ ہوں گے، وہ ظاہر اس کو سزا ہوگی. ہمیشہ جو میرا تجربہ رہا ہے، میں نے ایز اے جرنلسٹ بھی میں نے بہت احتجاج کور کیے ہیں، مطلب کشمیر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ہم نے بطور طالب علم بھی حصہ لیا ہے جلسے جلوسوں میں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے 500 1000 10,000 لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو تقریب کار ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ مٹھی بھر ہوتا ہے. بعض اوقات 2 4 5 لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا وہاں پر ہونا کہ جناب آپ وہاں پر تھے اور کسی نے آگ لگا دی، آگ لگانے والا کوئی اور ہے، تو سرکمسٹینشل ایویڈنس تو ہوگا، وہ میرے خیال میں ہمارے وکیل دوست زیادہ بہتر ڈالیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور وہ کوئی نیا نہ کھڑا ہو جائے. اس پہ ذرا مجھے جہانگیر جدن صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنے دیجیے گا. جی پلیز کمپلیٹ کیجیے. وہ جن کے فوج کی سٹیٹمنٹ میں خود ہے کہ دیکھیں جب ملک دشمن جو عناصر ہیں اور بیرون ملک کی قوتیں اس معاملے کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس بات کو بالکل فول پروف بنانا ہوگا کہ کسی کو جو ہے انگشت نمائی کا موقع نہ ملے. کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی انجانے میں بھی غلطی کا استعمال ہوتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا ہوگا اور وہ لوگ جو ملوث ہیں ان کو سزا دینی ہوگی. جی بالکل درست. جہانگیر صاحب، ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ایسے ثبوت جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس بنیاد پر سپیڈی جسٹس کی کارروائی بھی ہوگی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو قانونی کارروائیاں ہو رہی تھیں، جو تنقید کی زد میں آتی رہی، ان پہ بڑے سوالات اٹھتے رہے، ان تمام تر تاثرات کو زائل کر دیا گیا اس پریس ریلیز میں بھی؟ نہیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سے بات سمجھنے کی ہے کہ جو بندہ بھی کوئی وائلنٹ ایکٹ کرتا ہے تو اس کو لا کے تحت تو آنا پڑے گا کسی بھی صورت میں. یہ تو دیکھیں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کی ایک سمبالک بہت بڑی رسپیکٹ ہے، اور یہ ڈیفنس لائن ہے آپ کی، یہ اسم کے ریڈ لائن ہے کہ آپ نے اتنا ہلکا لے لیا کہ آپ خواتین کی ویڈیو ٹیپس دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں
GHQ पहुंचो जी, फलानी जगह पे पहुंचो जी, और इंटेंशनली इन्होंने बाज़ का अब एक बंदा आज पकड़ा गया वीडियो में कह रहे जी थे ये खुद ये अटैक करा रहे थे, उसको ओपनली उन्होंने कहा। तो इस तरह एविडेंस ऐसी मौजूद है कि इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। अब किसी बंदे को आप फेक भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये बंदा नहीं है, वो बंदे की आइडेंटिफिकेशन होगी नादरा के जरिए, एवरीथिंग हैज़ बीन डन और दे हैव कलेक्टेड द एविडेंस। और एविडेंस देखें ना ऐसी है कि आप ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने कहा जी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि उसको आर्मी एक्ट के तहत, तो आर्मी एक्ट जो सेक्शन 2D है वो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे पार्लियामेंट ने ना उसको दो तरह से एक्ट ख़त्म होता है, या तो पार्लियामेंट उसको रिपील कर दे या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको अल्ट्रावायलेट डिक्लेयर कर दे। तो वो कोई चीज़ नहीं है, आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है, इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वही जो पर्सन होगा वो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट होगा। हाँ, अगर वो कहता है पर्सन के जी मैं नहीं हूँ, तो दे हैव द ऑप्शन कि वो किसी कोर्ट में उसको चैलेंज करे, उसके लिए एवेन्यू मौजूद है। मिलिट्री सिर्फ इसका एक्ट के नीचे लाने का ही मकसद है कि ताकि उन लोगों का स्पीडी ट्रायल हो, क्योंकि आपने देखा है जो हमारा प्रैक्टिस है दूसरी कोर्ट की, वहाँ पे जो बंदा मुलजम होता है वो मैक्सिमम ट्राई करता है इसको डिले कर दें, ठीक है ना। अब स्पेशली अगर PTI की केसों में देखें, उनको पता चल जाए कि हमारे केस ये खिलाफ ये केस स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये मैं बिल्कुल अनबास्ड कह रहा हूँ, आप कोई केस उठा के मेरे सामने उस पर डिस्कशन कर लें। उन्होंने कोशिश की है कि केस को मैक्सिमम डिले करें, वकील एक एप्लीकेशन दे के वो सुप्रीम कोर्ट तक, एक एप्लीकेशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है तो उसमें कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है। हाई कोर्ट चला गया, फिर उसके ऊपर चला गया, तो इस तरह फिर 2 4 10 वकील चेंज कर लिए। तो अब ये जो एक्ट है, देखो ना, एक इदारे के आप पे हमला कर रहे हैं आप, जो हमारी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि दुनिया में इसका नाम है, तो आप उस पर हमला करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आज ट्रायल में ऐसा भी कोई इम्कान नहीं होगा कि अगर कोई बेकसूर है तो वो भी नहीं, बेकसूर के पास पूरा मौका होगा, उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर लॉ ही ट्रायल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको कोई फंडामेंटल राइट, उसको वकला की जो टीम होगी उसकी या उसको जो दिन चाहिए होंगे वो देंगे, लेकिन ये नहीं कि वो 3-3 महीने के तरीके लेके क्या जी मैं अब दूसरा वकील चेंज करता हूँ, अब तीसरा करता हूँ, अब इसमें ये नहीं है, ये नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल में इसकी यही वजह है, जब दहशतगर्दी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 21 अमेंडमेंट, फिर उनको 7 क्लास के जरिए 2 साल एक्सटेंड, उसकी भी यही रीज़न थी कि इन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के खिलाफ है स्पीडी ट्रायल के अंदर डाला जाए। बाकी ट्रायल के अंदर उनको फैसिलिटी या उनको जो भी पैगाम देना है कि ये जो कसूर है, ये जुर्म है, ये बहुत संगीन नौयत का, ऑफ कोर्स देखें ना आप जराइम के साथ इसको आप कंपेयर नहीं करते। देखें ना, आप अमेरिका के अंदर 6 जनवरी 2021 को जो राइट्स हुए कैपिटल हिल पे, उन्होंने देखे ना, अमेरिका तो दुनिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी वहाँ पे, लेकिन जब उनके अपने पे ये बात आती है तो वो किस तरह डील करते हैं, उसके अंदर 10 साल से ज़्यादा सजा। उनका फेडरल क्रिमिनल लॉ कोई भी ब्रीच करेगा, कोई भी वायलेंट एक्ट करेगा, उस बिल्डिंग एक सेंटिटी है कि आप उसके अंदर जाते हैं, कोई आप गवर्नमेंट के बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस तरह हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनकी एक सेंटिटी है, ठीक है। आप जाते हैं, आप शुदा के एक जो है सिंबल को उसको तोड़ रहे हैं, उसको हाथ में इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि उनकी फैमिली में क्या जरूरत है। ये तो आपके घर पे कोई हमला करे तो आपको पता चलेगा ना कि उसके ह्यूमन राइट्स क्या है। क्या ह्यूमन राइट्स ये नहीं है कि आप किसी को खड़ा करके मारना शुरू कर दें, किसी पे हमला करना शुरू कर दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप इंसल्ट करना शुरू कर दें, कि इतनी वायलेशन करें लॉ की कि आप आग लगा दो, अब मतलब है हर चीज़ जला दो, अंदर से शीशों को तोड़ रहे हो, क्या क्या इतने वायलेंट एक्ट है कि एक शर्मिंदगी का बायस बनता है किसी कौम। अब वो देखो हाथों में डंडे लिए हुए हैं, अब उनके पास पेट्रोल बम है, उनके पास हर चीज़ है, तो इसके जो भी ऑफेंस बनते हैं, देखिए फेयर ट्रायल का मतलब ये भी आई एम द फेवर ऑफ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है कि आप किसी को नाजायज़ किसी बेगुनाह को अंदर न करें। तो वो जो वीडियो है वो आर्टिकल 164 है कानूनी शहादत, उसके अंदर एडमिसिबल एविडेंस होती है, और जो वीडियो बनाने वाला वो भी आएगा, जो सब ने देख रहे हैं वो कहता है जी मेरी वीडियो नहीं, तो पता चल जाएगा ना। ठीक है, डिफेंस का प्रॉपर मौका दिया जाएगा, डिफेंस का प्रॉपर मौका दिया जाएगा। उसके अंदर फिर अपील है, ठीक है ना, समरी कोर्ट मार्शल है, फिर उसके बाद फेडरल कोर्ट मार्शल है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उस पर लेवल है, ठीक है। एक 2 साल सजा होती है, जबकि 7 होती है, 10 होती है, तो उसके बाद उसका एक जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके जो 2 ग्रेड ऊपर हाई वाला मेजर जनरल होता है, या आर्मी चीफ को भी आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर आके रिट जुरिसडिक्शन में उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। ऑल दो देयर इज अ बार कि आप आर्मी के खिलाफ रेड नहीं कर सकते, लेकिन उस पे डिफरेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है कि अगर उसकी कोई मैलाफिडी है या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है या इनसफिशिएंट एविडेंस है तो यू कैन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। जहांगीर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे इसी प्रेस रिलीज में फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के हवाले से भी बहुत ठोस जवाब दिया गया है, और इससे जो इंटरनेशनल लॉबी इसको इस्तेमाल करके मजीद प्रोपेगेंडा बैनुल अक़वामी सतह पर करने की कोशिश करती है, उसकी हौसला शिकनी किस तरह से होगी, दीगर मामलात की ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। सैयद मोहम्मद अली साहब, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की जाती है और इसको भी शिकस्त देंगे, वाज़ेह पैगाम दिया गया है। एक तो अंदरूनी अनासर जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उससे प्रोपेगेंडा करते हैं, इनके साथ साथ जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं जो उस 9 मई के बाद की सारी कार्रवाइयों को इस्तेमाल कर रही हैं, उनको किस तरह से ये पैगाम पहुँच रहा है? बहुत अहम मौजूद में कोशिश करता हूँ कि जामिया अंदाज में इसका मुख्तसर अहाता कर सकूँ। देखें, जो मौजूदा अंदाज़ जंग है 21वीं सदी का, उसके लिए जो पॉपुलर टर्म यूज़ की जाती है वो हाइब्रिड वॉरफेयर या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। उसको समझना ये ज़रूरी है कि आपने बुनियादी तौर पे उसके 4 मकासद होते हैं। आपने किसी भी रियासत और का सोशल कॉन्ट्रैक्ट वीकन करना है, यानी कि रियासत और कौम के दरमियान जो है कन्फ्यूजन पैदा करनी है या अदम एतमाद पैदा करना है। आपने डिप्लोमेटिकली उस रियासत को आइसोलेट करना है, आपने इकनॉमिकली उसको स्ट्रैंगुलेट करना है और आपने मिलिटरीली उसको एग्जॉस्ट करना है इंटरनली। तो अगर आप 20 साल से देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उसका जो बयानिया वाला एस्पेक्ट है, जो इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अब जब एक रियासत और हुकूमत पे अवाम का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ख़त्म करना आपका स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब कुछ, इवन आपका एंटरटेनमेंट भी उसमें शामिल है, जो आपकी वैल्यू सिस्टम को बहुत बिनाइन और एक गैर महसूस अंदाज में तवील अरसे पे चेंज कर देता है। आपकी अपने बच्चों से रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। आज एक एवरेज इंसान जो है इस मशीन पे 6 घंटे सर्व करता है, ठीक है। 6 घंटे हम अपने बच्चों के साथ नहीं सर्व करते, तो उनको ऑब्वियसली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो हमारे हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं डोमेस्टिकली इंटरनेशनली, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्विकली मैं बताऊं, देखें इस वक्त हो क्या रहा है। अगर पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से ऑब्जेक्टिवली भी देखा जाए तो एक जो अपोजिशन बड़ी जमात थी, वो दाखिली सतह पे आपको नज़र आ रहा है कि उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। तो अब उसने फौरी तौर पे इंटरनेशनल पावर्स को इन्फ्लुएंस करने की एक बाज़ाब्ता एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है। आप देखें वो टारगेट कर रहे हैं 3 डोमेन्स को इंफॉर्मेशन में। वो यूएस कांग्रेसमैन को लेटर्स लिख रहे हैं, वो यूएस थिंक टैंक्स को एंगेज कर रहे हैं जो कि बेल्टवे के अंदर पॉलिसी डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा, वो उनके जो लीडिंग चैनल्स हैं लाइक CNN, लीडिंग एंकर्स लाइक फरीद ज़करिया को वो फुल टॉस करा के उनको बातें, उनको फुल टाइम दे रहे हैं, वो कंटेस्ट नहीं कर रहे उनके बयानिए को, अपने प्रोपेगेंडा को हेडलाइंस दे रहे हैं। और इसके ज़रिए से वो अमेरिका के अंदर जो सोच है, जो डिस्कोर्स है और पॉलिसी साजी है, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फ़ौरन रिलीफ में कन्वर्ट करें और हमारे रियासती इदारों पे और हमारी हुकूमत पर ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी के हवाले से प्रेशराइज करें। इसलिए ये जो प्रेस रिलीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट हवाला है वो ये है कि जो इसमें सिग्नल है वो ये है कि अगेन टू रीट्रेट कि ये जो ड्यू प्रोसेस है कानून का, इसको डोमेस्टिक 3 चीज़ों से आपने इंसुलेट और आइसोलेट करना है, 3 चीज़ों से महफूज करना है। आपने फेक नैरेटिव से भी इसको असरअंदाज नहीं होने देना, आपने दाखिली सियासत से भी असरअंदाज नहीं होने देना, आपने जुर्म और जो आपके कानूनी हुकूक हैं उनमें डिस्टिंग्विश करना है। और तीसरी बात, अगर आलमी कोई प्रेशर भी आता है तो उसके ज़ेर असर भी कौमी सलामती के हवाले से नहीं आना। बिल्कुल ताहिर साहब, इस हवाले से हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी है? ये जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है, जो जिस तरह से सैयद अली साहब ने भी फरमाया कि असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं जो कानूनी कार्रवाई है उस पर, अब इस हवाले से कानून साजी को ले लें, पार्लियामेंट में कार्रवाई को ले लें, किस तरह से इंश्योर किया जाएगा ये जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है इसके खिलाफ जो कवानीन हैं उन पर अमल भी सख्ती से हो ताकि इनकी हौसला शिक नहीं हो? जी बहुत शुक्रिया। अब इस किस्म के जो मुझसे पहले हमारे भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा हाइब्रिड वार के और फिफ्थ जनरेशन वार के जो बात की है, मतलब इस लेवल पे ये सारे टूल्स आ चुके हैं। पहले होता था गांव में एक चिट्ठी डाली तो महीने के बाद चिट्ठी जाती थी, अब 1 सेकंड लगता है। जरमे फरीदाद रोजाना बैठ के वहां पे पैसे लेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आफिया सिद्दीकी के खिलाफ उसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी वार है जो उन्होंने सही फरमाया कि आजकल मुल्क जो है दूसरे मुल्क पे इस तरह से हमला नहीं करते कि जाके उनकी जोग्राफियाई सिचुएशन को बदल दिया या कब्जा कर लिया। आजकल यही है कि आप इंफॉर्मेशन और इतनी डटाई से झूठ बोलो, इतनी डटाई से झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। अभी यहाँ पे बार बार कुछ लोग, मोहम्मदी ग्रुप जो है, मतलब वो बार बार यही कह रहा है कि मैं आई एडमिट के इंसान की जो अजमत है आर्टिकल 10 नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जो कुछ जदून साहब फरमा रहे थे मैंने भी वही कहा, आर्टिकल 164, मतलब जो जिसने जुर्म किया है उसको कम से कम पता तो होगा उसने किया क्या है। मतलब इतने बड़े लेवल पे और पूरे वर्ल्ड में आप देखें, इंडिया के भी सारे हम देखते हैं हमारे घरों में, वो चैनल डिशों में हम देख सकते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वो कितने खुश हो रहे हैं इस बात के कि जो काम हम 75 सालों में नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिया, और इसकी बाकायदा तैयारी हो रही थी। तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि ये जो परपिटेटर्स हैं
ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. مطلب بھٹو صاحب ان کو سزا ملی نا تو بعد میں نصیب حسن شاہ نے کہا جب وہ شہید ہو گئے کہ نہیں ہم بچا سکتے تھے. پرسوں ایک آج کے بہت بڑے رہنما کہہ رہے تھے, ہمارے اینکر ہیں بھائی وہ, کہ جی وہ دیکھیں جی وہ موجود نہیں تھی ڈاکٹر یاسمین ہاشمی. کیوں موجود نہیں تھی؟ کبھی کہہ رہے ہیں باہر کھڑی تھی, کسی کا بھی نام لے لیں. بھٹو صاحب کے موقع پہ موجود تھے جب اپنا ان کا مرڈر ہوا تھا, دوسرا جو ان پہ ڈالا گیا تھا شادمان چوک میں. اس حوالے سے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ فیک نیوز کا پروپیگنڈا ریاست کو ہر طریقے کے ساتھ, یہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریاست کے بھی کنٹرول پہ نہیں ہیں. مطلب لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کے نام جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس نیوز کو پھیلاتے ہیں. لیکن اب ایکسٹرا آرڈینری جو سرکمسٹانسز ہے سر, اس میں ایکسٹرا آرڈینری جو سٹیپس ہیں وہ لینے پڑیں گے. اگر آج بھی نہ لیے تو ہمارے ادارے آہستہ آہستہ, میرے عزیز تھے, آپ نے نام سنا ہوگا سیصل چودھری صاحب, وہ کہتے تھے کہ جب ایم ایم عالم صاحب کے ساتھ ہم جہاز میں جہاز مارتے تھے تو نیچے سے جب نور جہاں کی آواز آتی تھی گیتوں کی, یہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے, تو ہمیں ایک جوش ملتا تھا, جذبہ ملتا تھا. آج دیکھیے اسی جذبے والے لوگوں کو جو مارتے تھے, جو دشمن کو گرا کے آتے تھے, ان کے گھروں پہ ہمیں 70 حملے ہوئے ہیں اور نہ کو گورنر ہاؤس پہ ہوا ہے, نہ کو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے. صرف اور صرف انتہائی قابل مذمت ہے. اور اسی پہ ہم بات کریں عامر ضیاء صاحب, آزادی اظہار رائے اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پھیلا دینا, اس میں بڑی تھن رائے ہے, بہت تھن لائن ہے. اس کو ڈرا کیسے کیا جائے گا اور اس کا احساس کیسے مزید پینیٹریٹ کیا جائے گا ذمہ دار حلقوں میں بھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو جھوٹ سے مقابلہ اگر آپ کا ہوتا ہے, پروپیگنڈے سے ہوتا ہے, تو سچ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. آپ کو حقائق کے ساتھ آنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں ایک فوج کی ٹرم ہے نا کہ جی یو آر ایز اسٹرانگ ایز یور ویکسٹ لنک. تو ہمارا جو ویکسٹ لنک اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت میرے خیال میں بڑا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں بد اعتمادی پھیلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ ایک غیر مقبول حکومت ہے. اور جو کچھ گزشتہ 13 ماہ میں ہوا ہے اس ملک کے اندر, وہ چاہے مہنگائی ہو, اکنامک مس مینجمنٹ ہو, وہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس سے بہت سارے پاکستانی جو ہے ناراض ہیں. اچھا اب جب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ لائبلٹی بن جاتی ہے, اگر آپ ان پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ چل رہے ہو, جو کہ اس وقت ہے یہاں پر مسئلہ, تو وہاں پر ٹھیک ہے کہ آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے اور مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی دشمن ملک جو ہے آپ کے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر پیچھے ڈاؤٹ ہو آپ کو کہ بھئی آپ کی کہتے ہیں چومکھی لڑائی ہو رہی ہے نا, کہ پی ٹی آئی سے ایک بلنڈر ہوا, ایک انہوں نے ایک مطلب ہے کہ حماقت کی, غلطی کی, جرم کیا, جو بھی آپ اس کو نام دیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے ساتھ جو ہے ان کی پولیٹیکل ٹسل ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. اس میں اب کیونکہ انہوں نے فوجی کہتے ہیں نا کہ انسٹیلیشنز کے اوپر جا کے چڑھ دوڑے, تو وہاں پر ایک ملٹری جس نے اپنی نیوٹرلٹی کو اناؤنس کیا ہوا تھا اور اس میں عمل دخل نہیں کرنا چاہ رہی تھی, وہ کھینچ لی گئی ہے اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر, ٹھیک ہے نا. آپ مانے نہ مانے مگر کھنچ گئی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک سوال ہے, ہمارے پالیسی ساز لوگوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو پورا کا پورا ڈیمونائز کریں گے یا اس میں جو لوگ ملوث ہیں آپ ان کو بطور جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا دیں گے؟ اچھا یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے. اسی حساب سے نیریٹو بلڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ پورا, اچھا ہم نے ماضی کی میں مثالیں دوں, میں تمام دوست تجربے کار ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب حیدرآباد ٹریبیونل قائم ہوا تھا اور یہ ہوا تھا بلوچستان میں جب انسرجنسی تھی, اور بہت سارے پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اٹھ کر افغانستان جا کر بیٹھ گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ چلا, مقدمہ چلا, اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا, جو بھی ہوا نا. پھر بعد میں اسٹیٹ نے ان کو مین اسٹریم بھی کیا. آپ نام لیں نا, فیضیاب خٹک کا نام لیں, اجمل خٹک کا نام لیں, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کے. پھر خیر بخش مری باہر چلے گئے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو واپس دوبارہ مین اسٹریم کیا گیا, کیونکہ ریاست کو احساس ہوا کہ اگر ہم صرف کنفرنٹ کرتے رہیں گے تو اس سے جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل. اگر تو اس میں پھر آپ کی سوچنا پڑتا ہے, تو بڑا ایک نازک کام ہے. اس کو بالکل ون وے ابھی تو اس کے قانونی پہلو پہ ذرا مجھے جہانگیر صاحب سے بھی بات کرنے کی. جہانگیر صاحب, قانون سازی کی ضرورت ہے یا اسے مزید بالکل درست کہنا, یا اسے مزید اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے جس سے فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو کرب کیا جا سکے؟ دیکھیں فیک نیوز اور پروپیگنڈا جو ہے نا, آپ کا جو آرٹیکل ہے نا کانسٹیٹیوشن کا, اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, بلکہ سبجیکٹ مطلب ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وہ سبجیکٹ ٹو سرٹن ریزنیبل ریسٹرکشن ہے. آپ سورنٹی آف پاکستان, انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے اس کو آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یہ کتنا دنیا کے اندر جو ہے نا وہ فریڈم آف ایکسپریشن ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کسی بندے کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو انسلٹ کرے, بالکل, ٹھیک ہے.
کسی بندے کو یہ رائٹ نہیں ہے کسی کو بغیر وجہ کے اس کو کوئی سزا دے, کسی اس کی اوپینین کو ریجیکٹ کرے, ٹھیک ہے, اس ڈفرینس اوپینین آپ کے پاس رائٹ ہے, لیکن آپ کسی پہ حملہ کرنا, کسی کو اپنے فورس کرنا یا فورس کے ذریعے کسی کی چیز بنانا, یہ بالکل آپ کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں, نہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں. فیک نیوز کے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو ایک تو ڈیفیمیشن لا کو افیکٹو ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی پینلٹی ضرور ہونی چاہیے. ایک بندہ لیکن ایک فیک نیوز پھیلا رہا ہے, بس اس کو جی اب کریکٹ کر دے, کریکٹ نہیں نا, اگر اس کے لیے کوئی ڈیفیمیشن ہونی چاہیے. ڈیفیمیشن کا لا ہمارے پاس موجود ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے شمار ایسے لا ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہمارے, انفورسبلٹی نہیں ہے ہمارے. پاکستان کے اندر لا بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم وی آر ویری پور ان امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسبلٹی. اگر ڈیفیمیشن کے لا کو انفورس کیا جائے, جو کوئی بندہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو بھی ڈیفیم کرتا ہے نا, ایک دفعہ اس پہ ایسی پینلٹی, دیکھو کرمنل ڈیفیمیشن بھی موجود ہے اور سول ڈیفیمیشن بھی موجود ہے. ان دونوں کے خلاف, ان دونوں پہ اگر کوئی ایکشن ہو نا, ایکشن اور کوئک ہو, اس کے اندر ٹائم لائن ہو, تو اس سے کافی جو ہے فیک نیوز کو کاٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کا ایک فلٹریشن ہے میڈیا کے ذریعے یا نیریٹو کے ذریعے, اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ود ان دا پیرامیٹر آف دا لا لانا ہے, تو پھر آپ کو ڈیفیمیشن کا لا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جس طرح دوسری دنیا کے ہر ملک میں ڈیفیمیشن ہے. آپ تھوڑا سا دیکھیں نا, اب کتنے آپ کے ٹی وی چینل میں نام ہی لینا, یو کے اندر کتنے ایک عام بندے نے ان پہ کتنے پاؤنڈ فائن کیا ہے, اور وہ بالکل بات دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو مرضی کرو, نہ عدالتوں کے اندر کوئی کیس ثابت ہوتا ہے, نہ آپ کو آج دن تک مجھے تو نہیں سنا کسی ٹی وی چینل نے جا کے ڈیفیمیشن دی ہو جی اتنے میں نے لاکھ روپے 2 کروڑ روپے دے دیے. یہ لا کو افیکٹو کرنے کے لیے آپ ضروری ہے نا, آپ کورٹ کے اندر ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر دیں, بس بھول جائیں. ٹھیک ہے. سید نور صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس پریس ریلیز میں مجھے امپورٹنٹ لگی, آپ سے بھی اس تجزیہ لیں گے. قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زیر حراست تشدد کے الزامات لگائے جاتے ہیں, اور اس پروپیگنڈا کو رد کیا گیا, اور بلا تقسیم تمام لا انفورسنگ ایجنسی, ظاہر اس میں پولیس بھی شامل ہوتی ہے. اب پولیس کے مورال کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ کتنی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کارروائی ابھی آن گراؤنڈ پولیس کر رہی ہے, چھاپے بھی پولیس مار رہی ہے, جیلوں میں بھی پولیس لے کے جا رہی ہے, شناخت پریڈ کے لیے بھی پولیس لے کے جا رہی ہے. پولیس کے مورال کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ آرمی کی بیکنگ بھی مورل اس کو ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت اہم اسپیکٹ ہے یہ, کیونکہ دیکھیں اس وقت نہ صرف یہ جو سیاسی انتشار ہے, بلکہ جو اس وقت ہمارے آئی بی اوز چل رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چل رہے ہیں ٹیررسٹ موومنٹس کے حوالے سے ہماری سرحدوں کے اندر, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے جو تمام انٹیلیجنس ادارے ہیں, ہماری تمام افواج ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, ان کا بہت کلوز کوآرڈینیشن ہوتا ہے ریئل ٹائم. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ صرف فزیکل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک ملٹی لیئرڈ اپروچ ہوتی ہے. اور پولیس جو ہے وہ ان ریالٹی سویلین ڈومین اور سوسائٹی میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہی ہوتی ہے. جس طرح جناح ہاؤس میں یا جی ایچ کیو میں جو کچھ ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دفاعی تنصیبات تک پہنچنا تو بات کی بات ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ پہلی لائن ہے جو ڈیفنس کی. اچھا, اس کی ایک دو چھوٹی سی ایگزامپلس دے دیتا ہوں, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو کہ اسپیسیفک ٹو دس ہے. آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں جس میں اتنی ہی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اور اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے اور اتنی ہی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. 23 مارچ کو آپ دیکھیں, یہ جو ہم نے ابھی پی ایس ایل اتنی کامیابی سے دہشت گردی کے باوجود کروائی, آپ اگر گئے ہوں, میں خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ پی ایس ایل دیکھنے گیا, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 سیکیورٹی کی لیئرز میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے بیفور یو ریچ یور سیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ یو کین انجوائے ونس یو ریچ دیئر, تو آپ انجوائے کریں, آپ کے ایف سی کھائیں, میکڈونلڈ کھائیں, آپ زبردست انوائرمنٹ انجوائے کریں, سارے سیکیورٹی چیکس آپ کے, اور وہ بہت احترام اور اخلاق کے ساتھ آپ ہر حصار سے گزرتے ہیں. کہیں پہ نادرا والا بیٹھا ہوگا, وہ آپ کو چیک کر رہا ہوگا, کہیں پہ ٹکٹ والا ہوگا, کہیں پہ پولیس والا ہوگا, کہیں پہ انٹیلیجنس والا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کا ہمہ جہت اور ایکسٹینسو ہونا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اخلاق میں کوئی فرق پڑ جائے گا یا آپ کی عزت میں کوئی فرق پڑ جائے گا. تو اس میں دوسرا پہلو سویلین جو ہم جیسے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کا جو رابطہ ہے پولیس کے ساتھ وہ رسپیکٹ اور ایک کوآرڈینیشن اور انڈرسٹینڈنگ کا ہو. اور اوبیسلی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, لیکن پولیس بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے. آپ دیکھیں آرمی چیف گئے وہاں پہ, انہوں نے 100 ملین کا ان کو ڈونیشن بھی دیا, انہوں نے ایوارڈز بھی دیے, ان کو انکریج بھی کیا, کیونکہ پولیس جب تک اپنا رول دیکھیں, فوج اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, آپ کو جدون صاحب بہتر بتائیں گے, وہ تو لا انفورسمنٹ میں اسی وقت انوالو ہوگی جب پولیس یا سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کی قابلیت و صلاحیت ایگزاسٹ ہو جائے گی.
تو اگر آپ انہی کی صلاحیت ایکسٹینسولی ڈیولپ کر دیں، ان کا مورال بھی بڑھا دیں، صلاحیت بھی بڑھا دیں، ٹیکنالوجی بھی دے دیں، اکوپ بھی کر دیں، ان کی کارکردگی بہتر بنا دیں، تو شاید فوج کا رول سویلین اداروں میں اور سچویشنز میں کم بھی جائے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آ کے پھر آپ بھی اپنا پوائنٹ مکمل کیجیے گا۔ اور اس پریس ریلیز میں کچھ الفاظ پہلی مرتبہ استعمال کیے گئے اور کچھ حلقوں کا اشارہ دے کر ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ الفاظ اور حلقے کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین، جہانگیر صاحب بریک سے پہلے آپ کوئکلی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، آپ سے مکمل کیجئے پھر ہم میں معذرت کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پروسیس آپ نے انیشیٹ کر دیا ہے 9 مئی کا ابھی جو پروسیس ہے، اس میں انویسٹیگیشن انڈر ٹرائل، اس کو کسی بھی صورت میں پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بندہ اس کا پلینر ہے، جو اس کا آربیٹریٹر ہے، جو اس نے 109 میں ابیٹمنٹ کی ہے یا انسائٹمنٹ کی ہے، whoever he is، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، اس کو پولیٹیکل ایفیلیشن کے بنا پر یا وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی دوسری پارٹی کے ساتھ رکھتا ہے یا انڈیپینڈنٹ پارٹی کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو پھر اسپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرے اگر اس میں انوالو ہے تو آپ کے نہیں جی، پھر اس پہ پروسیس پہ پھر اسٹگما لگ جائے گا، پھر یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا۔ اس میں اسٹرکٹلی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اگر اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی گئی آئرن ہینڈ کا مطلب ہے کہ دس پروسیس آف دا انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل شوڈ ناٹ بی پولیٹیسائز، اور اس پہ کوئی بھی پولیٹیکل کنسیڈریشن فرام all the sources irrespective of any political party، اس کے اوپر پولیٹیکل سٹگما نہیں ہونا چاہیے۔ عامر ضیاء صاحب، یہ پیغام آپ کیا سمجھتے ہیں کس حلقے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کوئی کوارٹر جو ان شرپسندوں کے خلاف حتمی کارروائی کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالے، آبسٹرکٹ کرے، اس سے بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا؟ کون کوشش کر رہا ہے ان کوششوں کو سبوٹاج کرنے کی یا رکاوٹ ڈالنے کی؟ اچھا، میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ قیاس آ رہا ہے کہ جی فلاں کر رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کی رائے ہوتی ہے۔ ایک رائے بالکل ہوتی ہے کہ جی اسٹریٹ بال سے کھیلیں، کیونکہ ہماری سب فوج کا موقف ہے، حکومت وقت کا ہے کہ جی جو بھی ہو، اس کا کوئی بھی مقام ہو، کسی بھی اس کا سطح سے تعلق ہو، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو معاشی سیاسی، اس کو ہم کو سزا دینی ہے۔ بعض ایک دوسرا نقطہ نظر یہ آتا ہے کہ جناب کہیں پر جو ہے مطلب ہے کہ ایک سافٹ اپروچ اپنائی جائے، اور اگر مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اور ماضی میں کیا بھی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس چیز کو جو ہے درست بھی کیا گیا، یا اس چیز کو جو ہے اس کے نقصانات جو تھے وہ زیادہ ثابت ہوئے۔ تو یہ میرے خیال میں آج کی قیادت کو اینالائز کرنا ہے، اس کو کرنا ہے کہ جی اس میں فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو مطلب جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، لیکن میں بار بار وہی درخواست کروں گا کہ اس میں جو ہے کسی بھی قسم کا جوش کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، ہوش سے کام لینا ہے، تاکہ آپ کو کہتے ہیں نا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ کہیں پر یہ نہ تاثر جا رہا ہو کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے استعمال کر لیا اس پوری صورتحال کو، اور اس نے جہاں پر ایک دو ان لوگوں کو سزا دلوائی کہ جو واقعی ملوث تھے، ایک بھی اگر ایسا آدمی جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ لیا یا اس کو جو ہے سزا ہو گئی تو وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہماری سوسائٹی پولرائز بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہ تو عامر صاحب جہانگیر صاحب نے بھی ایکسپلین کر دیا کہ اس میں بے قصور کا سزا پانے کا امکان بہت ہی کم ہے، کیونکہ ڈیفنس کا بھی پورے کا پورا موقع ہے اور اس فیصلے کو آگے چیلنج کرنے کا بھی مجھے ایک بات آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ بالکل خدا کرے ایسے ہی ہو، لیکن ہمارے یہاں جب پولیس کے ہاتھوں میں چیزیں جاتی ہیں، پولیس کی بہت اس کی قربانیاں ہیں، تعریف ہو رہی ہے، لیکن 9 مئی سے پہلے کہ اگر آپ واقعات دیکھیں نا، جو پنجاب پولیس کا رویہ تھا، بتائیں پولیس کہاں پہ گاڑیوں کی شیشے توڑ رہی ہوتی ہے، کہاں پہ وہ اگر گھر میں چھاپا مارتی ہے تو جی وہاں کے فرنیچر کو توڑ پھوڑ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، مطلب آپ گرفتار کرنے آتے ہیں سیاسی کارکن کو، ہم نے بہت گرفتاریاں دیکھی، موقع ملتا ہے اپنا اٹیچی اٹھاتا ہے، باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے، دروازے کی بیل ہوتی ہے، دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ آپ گاڑی چڑھا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بھی بہت زیادہ ڈرامائی کام کی پنجاب پولیس نے، معاف کیجیے گا، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو انصاف یہاں پر بیلنس ہونا چاہیے، انصاف ہوتا بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ خواتین کو ہم نے دیکھا، وہ فوٹیجز ہیں، دیکھیے بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس کی مین ہینڈلنگ کی تو کسی صورت بھی جسٹیفیکیشن نہ ہو سکتی ہے اور نہ اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ طاہر صاحب، بغاوت کا لفظ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اس پریس ریلیز میں، سے پہلے بھی ہم نے کور کمانڈرز کانفرنسز دیکھی ہیں 9 مئی کے بعد، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی دیکھا ہے، لیکن جو ریبیلین ہے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بغاوت ہی کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی ہے؟
جی بہت شکریہ. میں بار بار عامر ضیاء صاحب بڑے قابل احترام ہیں, پی ڈی ایم کا ذکر کرتے, میں اس طرف آنا ہی نہیں چاہ رہا جان بوجھ کے کہ میں سیاست کے, چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان کو فوری طور پہ اب تک گرفتار کیا جاتا, جو پرپیٹیٹر ہے اس میں ان سارے واقعے کا, اور کتنے سالوں سے تیار کر رہا ہے. وہ کہا میں ریڈ لائن میں اگر مجھے پکڑا تو یہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ ریاست کے جو اپنی فوجی ادارے ہیں ان پہ حملہ کر دیں گے, آپ ایم ایم عالم کا جو جہاز ہے جو ایک سمبل بنایا ہوا تھا اس کو جلا دیں گے, آپ میاں والی ایئرپورٹ جلانا شروع ہو جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور فریڈم ٹو اسپیچ آرٹیکل 19 ہمارا جو آنریبل جدون صاحب فرما رہے تھے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا, اس میں ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ اپنی جو سول ادارے ہیں, سیکورٹی ادارے ہیں, آرمی ہے, دوسرے ہیں, اسلامک انجیکشنز ہیں, ان کے خلاف آپ کی یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں. وی آر سگنیٹری آف انٹرنیشنل سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کر کیا دیا گیا, اور یہ بڑی دیر سے پلاننگ ہو رہی تھی. ابھی جدون صاحب آپ مجھ سے زیادہ بھی بہتر کر سکتے, میں بھی کرمنل پریکٹس کرتا ہوں. ایک لفظ ہے, دو استعمال ہوتے ہیں, کامن انٹینشن اور وائکیریس لائبلٹی. اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور بار بار ہمیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شک کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ان خواتین نے تو جیل سے آگے خود بتایا جو اس وقت نعرے مار رہی تھی کہ ان کو جلا دو, کر دو, کہ ہمارے ساتھ کوئی, انہوں نے ظاہر کر دیا یہ تاثر, انہوں نے کہا کہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا اس طرح کا, نہیں ہوا. تو اس لیے اس لیول پہ ہمیں ٹھیک ہے, مطلب وی شوڈ پروموٹ ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن ڈگنیٹی, یہ انٹرنیشنل سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں بھی ہے, لیکن یہ بالکل بغاوت ہے. یہاں پہ سید علی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, صاحب آپ وہ بھی ایڈ کیجئے گا, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بغاوت کا لفظ استعمال کیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, میں اس کو پہلے تو یہ بتاؤں گا بہت ہی مختصراً کہ یہ ہوا کیسے ہے, ٹھیک ہے, وداؤٹ نیمنگ اینی انڈیویجول. لیکن دیکھیں اس کے 5 سٹیجز ہیں. یہ ایک حسن اتفاق نہیں ہے کہ ایک دن جب ایک شخص جو ہے وہ حراست میں ہے تو ایک خاص طرز عمل کا مظاہرہ اس کی سیاسی جماعت کرتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایک پرانے ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی بھی دے دی گئی, تو اس طرح کا طرز عمل تو ہم نے نہیں دیکھا اس کی. شاید اس وقت ان کا قد کاٹ عالمی سطح پہ بھی اور ان کی جماعت کی مقبولیت قومی سطح پہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے. نمبر 1 پہلی بات تو یہ آ گئی, اسپیسیفک گائیڈنس فرام دا لیڈرشپ. دوسری سٹیج یہ ہے کہ جو ان کے کلوزسٹ کانفیڈانٹس اور کلوزسٹ ایڈوائزرز ہیں, جو کہ بڑے کوہنا مشق سیاستدان ہیں, ان کو اپنی قانونی, سیاسی اور نیشنل سیکیورٹی کی جو کمپلشنز ہیں ان کا بھی ادراک ہے. تو جب وہ اپنے احکامات ان کے کنوے کرتے ہیں میاں والی کے لیڈرشپ کے لیول پہ, 3rd ٹیئر میں, یا لاہور کی لیڈرشپ کو یا پنڈی کی لیڈرشپ کو کہ جی آپ نے اسپیسیفکلی اگر یہ ہو تو کیا کرنا ہے, تو وہ تیسرا لیول ہے. چوتھا لیول یہ ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اسی ٹائم پہ, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, لنڈن میں ہو, واشنگٹن میں ہو یا پاکستان میں ہو, وہ اسپیسیفک گائیڈنس اور انسائٹیشن کرتی ہے کہ آپ نے اس جگہ پہنچنا ہے, جی ایچ کیو آپ نے اس جگہ پہنچنا ہے, آپ نے اس جگہ پہنچنا ہے. تو ان کو کلیئر گائیڈنس مل رہی ہے. اور 5واں لیول جو ہے, جو کہ مس گائیڈڈ, ایموشنل, جو اس سیاسی طور پہ استعمال ہونے والے انڈیویجولز ہیں جو کہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک پہلو بہت اہم ہے کہ کیا ان کو دیکھیں, اگر کوئی انسٹرکشن دے بھی رہا ہے کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے پہنچیں, تو وہ کیا مطلب ان کو کہیں گے کہ جناب آپ ہو سکتا ہے نماز پڑھنی پڑ جائے آپ کو, تو ڈنڈا بھی ساتھ لے جائیں آپ, اچھا آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ نا پیٹرول بم بھی ساتھ لے جائیں. تو یہ ان کو کون بتا رہا ہے کہ نہ صرف آپ نے جب جی ایچ کیو پہنچنا ہے تو آپ کے پاس پیٹرول بم بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس ڈنڈے بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ آرسن اٹیک کر سکیں. تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے, دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس, جو جس کے آئی ایم شیور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, انٹیلیجنس ادارے, وزارت دفاع, وزارت جو داخلہ ہے, اس کے پاس کمپلیٹ, آج کل سائبر سیکیورٹی کا دور ہے, تمام شواہد اور جو ثبوت ہیں وہ موجود. مجھے ذرا جہانگیر صاحب, یہ جو بغاوت والا اب اصطلاح استعمال کی گئی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی اب شکنجے ہیں وہ مزید کتنے سخت ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, انہوں نے فرمایا, دیکھیں اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ دیکھنا. بغاوت کا مطلب یہ تھا کہ پلان اس طرح ہو سکتا ہے, مطلب انٹینشنل اور ڈیلیبریٹ اور کنسیڈرڈ, یہ کام کرو گے تو وٹ ول بی دی ریئیکشن فرام دا ادر سائڈ. ٹھیک ہے, تو آبویسلی کوئی بندہ لاشیں گر جاتی تو ایک سینٹیمنٹ تو ہوتا نا عوام کے اندر کہ جی فوج نے بندے مار دیے سویلین, ٹھیک ہے. اب وہ بعض کو کہتے ہیں جی کہ پولیس کہاں تھی, یہ کہاں تھا, وہ کہاں تھا. آپ انٹینشنلی یہ کام کر رہے ہو, اگر اس کا ریئیکشن ہو جاتا تو پھر اس کی ڈفرنٹ سچویشن ہوتی نا. اب یہی مطلب ہے, اگر اس کا ریئیکشن ہوتا تو فوج کے اندر کوئی
چیز اٹھ سکتی تھی کہ آپ سویلین کو مار رہے ہو، کیا کر رہے ہو، آپ پولیٹیکل سائڈ لے رہے ہو، تو اس وجہ سے کہا ہے یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اس میں آرمی ایکٹ جو ہے لگتا ہے کہ آپ انسائٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایسی آرمی انسٹالیشن پہ کرتے ہیں کہ اس سے کچھ ریئیکشن بھی آ سکتا ہے اور آرمی کے اندر بھی اس کے کوئی ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنے بندے مار دیے، کیوں مارے ہیں، آپ اس کو ایسے کنٹرول کرتے ہیں یا ایسے کنٹرول. اس طرح اس کا یہی بڑا عنصر تھا کہ آپ یہ اٹیک کرو گے تو آگے سے جو ریٹیلیشن ہوگی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا آپ کور کمانڈر پورا گھر جلا دیا، بالکل درست. وہ کہتے ہیں اگر ویسے تو کہتے ہیں لیکن کوئی آرمی کا بندہ دیکھے نا پھر ان کے پاس تو وہ گن ہی ہوتی ہے اور تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا کہ آپ رک جائیں نہ کریں. تو اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہو تو خدا نہ خواستہ ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک صورتحال. بالکل بہت بہت شکریہ جہانگیر جدن صاحب، سید محمد علی صاحب، طارق علی سندھو صاحب اور عامر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام بڑی بات سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.